बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता 2 दिनों में आपने देखा कि बहुत कुछ हुआ, यानी पल में तोला पल में माशा। हफ्ता इतवार और इतवार की पूरी रात ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी के अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, पैकेज आ जाएगा, आईनी बिल पास हो जाएगा और उसके बाद फिर जय जयकार होगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। और हुकूमत बहुत एतमाद के साथ कहती रही कि उसके पास नंबर्स पूरे हैं, बंदे पूरे हैं, हिमायत हासिल है। पैकेज जो आईनी तरमीम का पैकेज था वो मुसव्वदा किसी ने ना देखा, वो कहाँ से आया, वो किस तरह से आया, ये किसी को नहीं बताया गया। मगर फिर अचानक मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके ऊपर सब कुछ मुनहसर था या जिन पे इन्हिसार था, उन्होंने हुकूमत को हरी झंडी दिखाई और ये कहा कि उनके पास जो मुसव्वदा है उसके लिए उनको वक्त चाहिए और पहले उनको डिबेट करना है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लाना पड़ेंगी। ये सब कुछ हुआ क्यों? हुकूमत को इतना एतमाद क्यों था कि उनके पास नंबर्स मौजूद हैं? उनको इतना एतमाद क्यों था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ हैं? उनको इतना एतमाद क्यों था कि जो बिल वो प्रपोज कर रहे हैं इसको आंखें बंद करके पार्लियामान की सारी सियासी जमातें जो हैं वो इसको मंजूर कर लेंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने सुना नवीद कमर साहब ने, JUIF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अख्तर मेंगल साहब, उनकी पार्टी ने भी बहुत वाज़े लफ्ज़ों में इस बिल के ऊपर और इसकी जो शिक़ें हैं उसके ऊपर इख्तलाफ किया है। इसकी शिक़ें बहुत दिलचस्प हैं। ये इख्तलाफ और ये गेम पलटी कैसे, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के अपने आगे जाके बात करेंगे। मगर जो शिक़ें थी वो बहुत दिलचस्प थी। मसलन उसके अंदर ये कहा कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये COD के मुताबिक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। उसकी 68 साल की उम्र भी रखी गई, जो कि चीफ वहाँ के जो होंगे उनकी उम्र होगी। दोहरी शहरियत का कोई भी शख्स अब जज नहीं बन सकेगा, इसके ऊपर भी इसके अंदर शिक रखी गई। इसके साथ साथ जो 54 नुकात थे उसमें चीफ जस्टिस की जो तैनाती है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जो पाकिस्तान थे पहले, उसको मुजव्वज़ा तौर पर तजवीज़ रखी गई है कि उनको चीफ जस्टिस की तकर्री या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकर्री जो है वो 5 सीनियर जज साहिबान जो हैं उनका पैनल जो है वो करेगा। आईनी अदालत के 4 जजेस जो हैं उनकी भी हुकूमत उसको तैनात करेगी और हाई कोर्ट जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, जो कि इससे पहले नहीं था। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी जो है वो मुकर्रर की जाएगी, जो मुश्तरका तौर पर जजों को जो है वो तैनात करेगी। इसी तरह से बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी 65 से बढ़ाकर 81 करने की भी तजवीज़ जो है वो इसमें रखी गई। इसके साथ साथ मुनहरफ अरकान का वोट, जो कि आर्टिकल 63 है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला था अता बंदियाल साहब की कोर्ट का, उसके अंदर भी ये तजवीज़ किया गया कि इसका जो भी अगर फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहता है, कम से कम D सीट होने से पहले उसका वोट शुमार किया जाएगा। आईनी अदालत में आर्टिकल 184 जो कि अज़खुद नोटिस से मुतालिक है, 185, 186, इन सब से मुतालिक दरखास्तें जो हैं उसकी समाअत होगी, मगर वो वफाकी आईनी अदालत के अंदर उसकी समाअत हो सकेगी। इसी तरह से आर्टिकल 185 फैसलों पर अपील से मुतालिक है। आर्टिकल 186 सदारती वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो इख्तियार है उससे मुतालिक है। 187 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की तश्कील जजेस की तकर्री से मुतालिक है। और आईनी पैकेज में आर्मी एक्ट में की गई जो तरमीम है उनको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए। यानी जो तकर्रियाँ हैं, तयनातियाँ हैं, जितने भी सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनके जो चीफ्स हैं उनके हवाले से वो अब आर्मी एक्ट के मुताबिक ही होंगी, लेकिन उसको तब्दील करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास 2/3 अक्सरियत की सूरत में होगा। ये भी तजवीज़ जो है वो मुकर्रर की गई। आर्टिकल 17 सुप्रीम कोर्ट को वफाकी अदालत से तब्दील और जो सियासी जमात के ऊपर पाबंदी का इख्तियार है ये भी वफाकी आईनी अदालत के पास जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो वफाकी आईनी अदालत चूँकि सीनियर होगी, उससे जो छोटी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके पास ये इख्तियार नहीं होगा। इसी तरह से इसमें जो अज़खुद नोटिस का है उसमें भी हाई कोर्ट्स जो हैं
نہ تو از خود نوٹس لے سکتی ہیں اور نہ ہی قومی سلامتی کے جو امور ہیں ان کے اوپر نہ آرڈرز پاس کر سکتی ہیں نہ کوئی بات کر سکتی ہے. اور بھی اس میں بہت ساری امپورٹنٹ شقیں ہیں جو کہ انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہیں اگر اس پہ کنسنسس ہو جائے, اور کنسنسس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ معاملہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی, ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھیں گے, مزید بات کریں گے, اتفاق رائے کریں گے. سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے جو تحفظات تھے وہ صرف 2 معاملات کے اوپر تھے. ایک تو ان کا یہ تھا کہ توسیع نہیں دی جائے گی چیف جسٹس کو, وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ججز کا پینل تھا اس کے حوالے سے بھی ان کے جو تحفظات تھے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. جب ان کے یہ تحفظات دور ہو گئے تو اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے بات چیت ہوگی اور دوبارہ سے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے اوپر بات کریں گے. حامد خان صاحب نے 19 ستمبر سے وکلاء تحریک کا آغاز کیا ہے, کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہر صورت جو ہے وہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. آخر سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو بھی کیا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, جو حال ہی میں ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی کیا انٹرونشن پارلیمانی جو نظام ہے اس کے اندر ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. اور پھر 8 ججوں کی وضاحت جو آئی ہے سپریم کورٹ کے 8 ججوں کی مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے سے پہلے, وہ کیا اثر رکھتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب احمد اویس صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے پنجاب کے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, لائر تو ہیں ہی, پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں اور سینئر رہنما بھی ہیں, سینئر سیاستدان. بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل جو کہ مشیر ہیں قانون اور انصاف کے وزیر اعظم پاکستان کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اپنی نشست پہ بھی براہ جمان ہوا ہی چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں مصطفیٰ آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں آپ کا, میں نے دیکھے آپ نے بڑے اچھے ٹویٹس بھی اور بڑے اچھے سوال بھی آپ نے ریز کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیکج ہے اس کی انٹینشن درست نہیں ہے یا اس کی ضرورت تھی, اس کو طریقہ کار اس کا غلط تھا, اور پھر یہ بریک کہاں پہ لگی ہے؟ اسما بین, سب سے پہلے ہم آئینی پوزیشن سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آئین کہتا کیا ہے, پارلیمنٹ کے اختیارات کے بارے میں کیا کہتا ہے, پارلیمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے. اور میں اس میں کوٹ کروں گا جو بابا آئین ہے, فادر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کہ جس دن آئین پاس ہو رہا تھا 10 اپریل 1973 کو, اور اسی دن انہوں نے جو تقریر کی, آخری تقریر تھی ان کی اس وقت آئین ساز اسمبلی میں, اور اس اپنی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ انفیٹڈ نہیں ہے, یعنی کہ کھلی چھوٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کو. ہم نے اس آئین کے اندر 2 قدغنیں لگائی ہیں پارلیمنٹ کے اختیارات پر, لیجسلیچر کی سپریمیسی پر, اور وہ ہے کہ ایک فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی کوئی بھی آنے والی پارلیمنٹ آئین کے اندر, اور پھر ساتھ عدلیہ کی آزادی, اس کے حوالے سے ہم نے اس کے اندر جو شکیں رکھی ہیں یہ 2 کارنر سٹونز ہیں کہ جن کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اس وقت ایک بڑی بحث ہوئی, انڈیا کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ رکھ دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جج کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ, ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو, اس کو نکال سکتی ہے, برطرف کر سکتا ہے. اور یہ پروویژن اس وقت پیش کی تھی آئین ساز اسمبلی میں, بھٹو صاحب نے پیش کی تھی, اور بڑا ہنگامہ ہوا اس کے اوپر. اور ہنگامہ اسی بنیاد پر ہوا کہ آپ عدلیہ کو لیجسلیچر کے اس کے نیچے نہیں لے کر آ سکتے, اس کے تابع نہیں کر سکتے, اور اپوزیشن نے اس وقت بڑا اس کے اوپر شور مچایا, اور پھر آخر کار پیپلز پارٹی نے اس وقت اپنی پوزیشن تبدیل کی, بھٹو صاحب نے اپنی پوزیشن تبدیل کی, اور یہ اختیار پارلیمنٹ سے لے لیا, یہ اختیار پارلیمنٹ سے لے لیا, دیا ہی نہیں تھا تو یہ پروویژن واپس لے لی. تو یہ ہماری صورتحال ہے آئینی کی, جس کے اندر پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے لیکن ان 2 چیزوں کے متعلق قانون سازی وہ نہیں کر سکتی. اور یہ جو قانون سازی سامنے لے کر آئی گئی ہے, اب اس کے اندر سپریم کورٹ کے اختیارات ختم, ہائی کورٹس کے اختیارات ختم. آپ ہائی کورٹ سے 199 کے اختیارات واپس لے لیں تو ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ آپ میں پورے پاکستان کے کونے میں کسی بھی جگہ کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ 199 کے تحت رٹ لے کے فوراً ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے, وہ آپ اختیارات ان سے لے لیں گے. سپریم کورٹ سے آپ ان کے 184 کے تحت کے جتنے تمام اختیارات ہیں وہ لے لیں گے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار چینج کر دیں گے. یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اور خصوصاً ایک ایسے ماحول کے اندر آپ یہ سارا کچھ لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں ویسی تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں. اگر آپ یہ مسودہ پہلے شیئر کر لیتے, یہ میڈیا پہ ڈسکس ہو جاتا, اوپن کر دیتے, پبلک کرنا, وزارت قانون کے پاس بھی یہ مسودہ نہیں تھا, ان کو بھی میرے خیال سے کل رات بند لفافے میں آیا ہے, ان کو ملا ہے. تو یہ پھر آپ اتنی بڑی آئین کے ساتھ ایک چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اس پہ میں نے بات کرنی ہے کیونکہ اب آپ نے کہا بند لفٹ, کہاں سے آیا یہ مسودہ؟ آپ کو جھمکے والا تو یاد ہوگا نا, کہاں سے آئے یہ جھمکے, کس نے دیے یہ جھمکے؟ احمد اویس صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے بیرسٹر صاحب سے پوچھ لوں, کہاں سے آیا یہ مسودہ, کس نے دیا یہ مسودہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ بہن بہت بہت شکریہ. میں ہاں سے اس لیے رہا تھا کہ اتنے وثوق سے یہ کہہ رہے ہیں کہاں سے آیا یہ مسودہ. یہ ایک ورکنگ پیپر ہے اور ابھی بھی ان اٹس انٹائرٹی کوئی یہ آسمانی کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا یہ مسودہ. تو ظاہری بات ہے اس پہ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں میرے بھائی. انہوں نے بخوبی دیکھا ہوگا وہ 2006 میں جو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, پھر اس کے بعد ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ آل پارٹی کانفرنس ہوئی, اس پہ تمام تر لوگوں نے انہی آئینی عدالتوں کے قیام کے اوپر رضامندی بھی ظاہر کی. تمام تر پولیٹیکل پارٹیز نے باشمول بانی پی ٹی آئی. تو آپ نے خود مسودہ تیار کیا ہے, کہیں سے نہیں آیا؟ کہیں سے مسودہ نہیں آیا, کوئی بند لفافہ نہیں تھا, کوئی آسمانی صحیفہ نہیں. آپ خود بھی شامل تھے؟ دیکھیں لا منسٹر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا آئین سازی کرنا, قانون سازی کرنا, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اگر کوئی اپنی کلیئر اور گڈ انٹینشن کے ساتھ اور صاف نیت کے ساتھ کوئی کام کرنے جا رہی ہے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی چھپا رہے گا یا لے نہیں ہوگا یا قانون بنا دیں گے اس کو. ظاہری بات ہے ہم نے اپنا پہلے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی اس میں چیزیں دیکھنی ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں باتیں ہوئیں, اس کے بعد اب چارٹر آف اکانومی کے اوپر بھی باتیں پارلیمان میں ہوئیں, چارٹر آف پارلیمنٹ کے اوپر بھی بات ہوئی. تو یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھ رہے تھے. آبویسلی تمام پارٹیز کا مینیفیسٹو نہیں, ہوم ورک بالکل تھا, نمبرز ابھی بھی پورے ہیں. میں آسمہ بہن آئی اسٹینڈ بائی اٹ. جو نمبرز آپ اگر مولانا صاحب کا کہہ رہی ہیں تو انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا. ابھی بھی ایز وی اسپیک ملاقات جاری ہے ان کی حکومت کے ایک اتحادی پیپلز پارٹی بلکہ بلاول کے ساتھ بالکل جاری ہے ان کی ملاقات. انہوں نے انکار تو نہیں کیا. ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ظاہری بات ہے اب 3 گھنٹے کی جو طویل میٹنگ تھی اس کے بھی خد و خال سامنے آگے میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر جو بیرسٹر صاحب ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے ملاقات کی بات کی. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ملاقات میں تھے. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم. کامران صاحب, مولانا نے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, پھر وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے, پھر انہوں نے کہا کہ کنسنسس ہونا چاہیے. ان کے جو تحفظات تھے 2 پوائنٹس پہ وہ بھی اس پیکج کے اندر نہیں تھے. پھر انہوں نے وہ پیچھے کیوں ہٹے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے. ہم آگے کب بڑھے تھے ان کے ساتھ؟ دیکھیے آپ اگر میرے گھر آئیں اور میں آپ کو احترام دوں, میں آپ کو چائے پلاؤں, آپ کو جاتے ہوئے دوپٹہ بھی پیش کروں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میں آپ کے ساتھ مل گیا ہوں. یہ تو ہمارا ایک اپنا رواج کی بات ہوگی کہ میں نے آپ کو احترام دینا ہے, میرے گھر پہ آپ آئیں گی, میں نے آپ کو چادر بھی ڈالنی ہے. یہ تو رواج کی بات ہوگی. آپ اس سے یہ مطلب اگر اخذ کر لیں کہ میں آپ سے ملا ہوا ہوں تو پھر دن تو مجھے آپ کے سمجھنے پہ افسوس ہوگا. لیکن اچھا, یہ جو 2 چیزیں تھی جو کہ مولانا نے اپنی تقریر میں کہی تھی, ایک تو انہوں نے کہا ہم توسیع کے خلاف ہیں, جو کہ بالکل درست کا, وہ اس میں شامل نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ججز کا پینل ہو, وہ بھی اب اس کے اندر شامل ہے, یعنی وہ تحفظات انہوں نے کہا میرے دور ہو گئے. پھر کیا ہوا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اور وقت چاہیے. آپ ایک تحفظ کو دور یا اس کو جو ہے نا آدھا تیسر آدھا بٹیر کر کے 7 آرٹیکل 8 کو امینڈ کر دیں, 7 آرٹیکل 199 کو امینڈ کر دیں, 7 آرٹیکل 200 کو امینڈ کر دیں, 7 آرٹیکل 51 کو امینڈ کر دیں, 7 آرٹیکل 106 کو امینڈ کر دیں. تو ہم نے بھی تو جو ہے نا لوگوں میں جانا ہے, کوئی ہماری بھی تو کچھ چھوٹی موٹی عزت ہوگی نا. نہیں بہت سر, اس وقت تو مولانا ہی سرخیل ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنا کانٹروورشل پیکج نہیں آنے دیا. مگر جو اصل مجھے یہ بتائیے, اس کے اندر آرمی ایکٹ کی شقیں بھی ہیں, اس کے اندر 185, 184, 186 وفاقی عدالت, آئینی عدالت, یہ سب اس کے اندر ہے. اب آپ کو کس چیز کے اوپر اعتراض ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب ابھی جو ملے تو انہوں نے کہا مزید ہم بات چیت کریں گے. اب موٹا اعتراض کس کے اوپر ہے جسے کہا جائے؟
دیکھیے آپ یہ وکلا کا بھی مطالبہ رہا ہے اور COD میں بھی ہے یہ بات کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے. ٹھیک. مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا یہ ہونا چاہیے. مگر آپ یہ تو نہ کریں نا کہ اس کی جو ہے نا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ ایسی کر دیں کہ لوگ ادھر سے ریٹائر ہوں اور پھر ادھر جا کے وہ ہو جائے. آپ اور پھر اس عدالت کو اگر آپ نے بنانا ہی ہے تو وہ ایکول عدالت بنائیں سپریم کورٹ کے, وہ اس کے اوپر نہ بنائیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے نا معاملات طے ہونے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. پھر ایک اور چیز اس کو کسی اور اینگل سے سمجھیے. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ ایک سماجی معاہدہ ہے میرے اور آپ کے درمیان. ٹھیک ہے جی, وہ سماجی معاہدہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے وہ رات کی تاریکی میں اس کا کچھ پیپر دیے جائیں اور اس کے بعد کہا جائے کہ صبح آ کے آپ نے اس سے وہ کرنا ہے مگر پبلک کو پتہ نہ چلے. یہ کون سا سماجی معاہدہ ہے؟ کون سا ایسا معاہدہ ہے جس کا پبلک کو پتہ نہ چلے تو اس کے بعد وہ پبلک کے بارے میں کر لیا جائے بطور نمائندہ؟ کیا آپ جو ہے نا کل ان نمائندوں کی حق نہیں ان کے جو ہے نا گریبان نہیں پکڑیں گی, ہاتھ نہیں پکڑیں گی, دامن نہیں پکڑیں گی؟ تو بیسیکلی بہت ساری چیزیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, صرف یہ نہیں ہے بلکہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس عمر ان کی 68 برس اور یہ بھی نہیں لکھا کہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد. یہ تو قاضی فائزی صاحب اسپیسیفک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ہے, نہیں سر؟ دیکھیے مجھے شخصیات سے نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی خرابی ہے, نہ مجھے کسی کا غم ہے نہ خوشی ہے, مگر جو چیز طے کریں اس کو کسی اصول کی بنیاد پہ طے کریں. اس بنیاد پہ نہ طے کریں کہ جو نا آپ نے پہلے جو ہے نا کسی بندے کو دیکھ لیا ابھی کپڑے اس کے مطابق بنانے. تو اور اس کے اوپر سر کیا ہے, کیونکہ ابھی جیسے بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے کنسلٹیشن, وہ کہہ رہے گورنمنٹ نے خود اس کو بنایا. آپ کے ساتھ کیا کمپلیٹ مسودہ کب آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت کی انٹینشنز کچھ اور ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے وہ انٹینشن جو ہے نا وہ نظر آ گئی نا. ایک تو یہ کہ مڈ نائٹ میں میرے ساتھ جو شیئر ہوا, یعنی صبح چیز وہ آنی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی صبح ہم کو ہر صورت میں اس کو کیری کروانا ہے فرام بوتھ دی ہاؤسز, اور رات کو 2 بجے جو نا آپ کو کوئی ڈاکومنٹ پکڑا دیا جائے, اور جب ڈاکومنٹ آپ اٹھائیں اور اس میں پہلی چیز جو ہے نا جو نظر آیا آپ کو آرٹیکل 8 کے حوالے سے, تو آپ تو ایک دم جو ہے نا الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ تو یہ آرٹیکل 8 تو بنیادی حقوق سے حوالے سے ہے, کورٹس کے اس جورسڈکشن کے حوالے سے, جس پہ عام قانون سازی بھی اگر ہو جائے تو اس کو کورٹ سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے مارکس وائی سرٹن ایکسیپشن کی, اور اس ایکسیپشنز میں اس آپ نے جو ہے نا کچھ رد و بدل کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً کچھ ملا ہوا ہے. یعنی کورٹس کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے, جیسے ابھی آپ نے کہا بنیادی حقوق سے متعلق تھا آرٹیکل 8 جس کو کیس میں بنیادی حقوق کے حوالے سے آپ جو ہے نا نیٹ کو جو ہے وہ شرنک کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 199 میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ جو ہے آپ کورٹس کا اختیار لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, ہم نے گھروں کو جانا ہے, ہم نے وکلا میں جانا ہے, ہم نے کل قوم کو جواب دینا ہے. ہم نے خالی یہ تو نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں, آپ نے اچھی داڑھی بنائی ہے, آپ کے بال بھی بہت خوبصورت ہیں. تو اب اس پہ کیا سٹیٹس ہے کامران صاحب؟ ابھی بلاول صاحب جب آئے وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے بھی تحفظات ہیں, تو اب کیا نکلا ہے ملاقات میں یا کیا طے پایا ہے؟ باقیوں کے تحفظات تو اس صورت میں ہوئے, اس وقت ہوئے جب ہم نے جو ہے نا وہ کہا کہ اس پہ نہیں ہو سکتی بات, یہ معاملات تو جو ہے نا باقی تو باقیوں کے تحفظات, تو پھر باقیوں نے اس کو دوبارہ ری تھنک کیا, اس کو ری ایگزامن کیا. باقی تو نمبر پورے کر کے آئے تھے, ان کو یہ 8 اور 5 13 نمبر چاہیے تھے نا, مگر یہ بات اتنی سی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس میں پی ٹی آئی کا حق بھی ہے کہ وہ بھی ڈیبیٹ کرے, اس میں کسی آزاد رکن کا حق بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ تھنک کرے, اس کو تھنک اوور کرے, اس میں جے یو آئی کا حق بھی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اس کو ایگزامن کرے. اگر میں خود نہیں سمجھ پا رہا تو کسی جو ہے نا ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں, مگر اس میں اتنا ٹائم تو ہونا چاہیے کہ جتنا جو ہے ریزنیبل ہو. آپ نے کہا اس کو جو جلد بازی کر رہے تھے اس گراؤنڈ پہ کر رہے تھے کہ کل کورٹ کو پریونٹیو آرڈر پاس کر دی. وہی اللہ کی کورٹ کو پریونٹیو آرڈر پاس کر سکتی ہے ہماری قانون سازی کے حوالے سے. ایسی بات کریں جو دوسروں کو سمجھ میں نہ آئے. یس ٹھیک. اچھا سر, لاسٹلی یہ آرمی ایکٹ سے متعلق بھی اس میں ترامیم ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی سے ہی صرف جو چیفز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے وہ صرف 2/3 اکثریت سے ہو پائے گی اور اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا؟ ابھی تک اس کو دیکھیے ہم خود بھی ایگزامن کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز چھٹی ہوئی ہے, کیا
क्या चीज जो ना वाजे है, तो इसको जो ना कुछ चीजों को रहने दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब बैरिस्टर साहब बताइए, अब कामराजा साहब सीनियर आदमी हैं, लॉयर हैं, आपने उनकी बात सुनी कि क्या हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर थे जो डाल दिए गए? देखिए आसमा बहन बिल्कुल उन्होंने एग्री भी किया इस बात से। उन्होंने कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिमांड थी लॉयर्स की भी और जनरली भी अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, बिकॉज ऑब्वियसली एक रूटीन वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आम शहरियों को इंसाफ नहीं मिलता। आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी लॉ मिनिस्टर साहब ने ये बातें की और एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल दी कि उनके ही शायद एक क्लाइंट थे जिन्होंने फाइल, उन्होंने कहा ये अब आप पेपर अपने पास ही रखें क्योंकि हम तो सज़ा भी पूरी करके आ गए हैं। तो ये रियल इश्यूज़ हैं और ये अवाम के मफाद में ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इसमें कोई पिक एंड चूज़ करके या किसी बिलफर्ज चले अगर मान भी लिया कहीं से तो आपने स्टार्ट लेना है ना। अगर वेदर काजी साहब या विदाउट काजी साहब इसी कोर्ट से ही, सुप्रीम कोर्ट से ही लोग जाने हैं ना इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो पता नहीं एतराज़ किस चीज़ का इतना ज़्यादा किया जा रहा है। और जहाँ पे एज की बात की गई है, ज़ाहिरी बात है अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान वो अगर रिटायर जज साहिबान ही लगाने हैं आपने तो वो 65 पे रिटायर हो जाते हैं। एंड इसका क्राइटेरिया या चीफ्स आपने जो हाई कोर्ट्स के, क्योंकि उसमें दो चीज़ें दी हुई है, एक सनसेट क्लॉज है और इसके साथ दूसरा जो 65 के हवाले से कर दिया 3 साल बाद उसको। तो जाहिर बात है कहीं जब आप स्टार्ट लेते हैं चीज़ों में तो फिर आपको देखना पड़ता है कि अब रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो तो 65 से ऊपर हैं, तो फिर आप किस तरह कहें कि हम ना लगाएं, फिर उसकी 68 ना करें जब जज 65 पे रिटायर हो रहा है। और उस ज़हरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को ही लगाना है और कई आपके चीफ जस्टिस या जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस हैं वो भी ऑब्वियसली लग सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। आपके जजेस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा, ये वैसा इस पे एतराज क्या है? अगर काजी फायजिसा साहब जो है वो यहाँ से रिटायर होके वफाकी आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे क्या प्रॉब्लम है? आपके और भी एतराज़ात हैं, आपने JUI के सुने हैं, आपने पीपल्स पार्टी के भी सुने हैं, मगर आपके एतराज़ात हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा कोई यूँ ना समझिए कि हमारा कोई काजी फायज ईसा के ऊपर ही एक ख़ास एतराज़ है। हमारा एतराज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जो बात कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को उम्र उसकी रख दी कि वो 65 की एज में रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है कि इतना मेंटल एप्लीकेशन का काम होता है कि वो उम्र की एक पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे एवरेज एज की जो है वो वेस्टर्न कंट्री से बहुत कम है, तो ये एक स्टेज रखी है कि जहाँ पे इंसान पूरे हवास के साथ तक अपनी एनर्जी के साथ और पूरा अक्ल फ़हम के इस्तेमाल के साथ वो जुडिशल जो कोई उन्होंने डिसीजन लेने हैं और फैसले करने हैं और अहम फैसले वो किए जाएं। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो बड़े फैसले हैं, आप देखिए ना पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जब बहुत बड़े बड़े फैसले हुए में वो तो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर है। शायद कि बहुत कम मुल्कों में होगा ऐसे, और बहुत डिटेल फैसले हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर लिए गए हैं। और उनके लिए आप कह रहे हैं कि ये जो जिसको आपने सुप्रीम कोर्ट के अब अहल नहीं समझा कि वो अब रिटायर हो गए कि अब वो उसके पीछे एक लॉजिक था जब ये रिटायर किए गए। जैसे मैंने आपसे कहा, अब रिटायर जजेस के ऊपर आप उनको बिठा रहे हैं ऊपर, तो वो फैसले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आप उनके सपुर्द कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसके इन अ वे उसके सबऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो और उसका रीजन क्या है? या तो आपने कोई उसका एक आईनी अदालत तो सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था आईनी अदालत, और पीपल्स पार्टी पहले बनाना चाहती थी, PMLN ने उसकी मुखालफत की थी उस जमाने में, अगर आपको याद हो, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब। ये नहीं मैं कह रहा, मैं एक मिनट, मैं उसकी असूल मुखालफत असूली नहीं कर रहा, मैं उसके तरीक़ेकार के ऊपर कि आपने वजह क्या किया तरीक़ेकार। और दूसरी बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो ये दोनों ने खुद डिफाई कर दिया, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हैं। पढ़े तो सही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा हुआ है, ये तो खुद उसकी वायलेशन में आगे जा चुके हैं। और इस वक्त जो है ये दोनों जॉइंट हैंड करके ये जो है एक डिस्पोटिज्म ला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आईन की हुकूमत होगी, गवर्नमेंट कहती है इत्तेहादियों ने ये बनाया। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। वो कहते हैं कि इत्तेहादी चाहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मैं किया नहीं
میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے یہ، میں اس ڈبیٹ میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے کیا معلوم ہے کہ کیسے ہوا، لیکن جو ہوا ہے اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ رول آف لا ول بی سبسٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی ان پاکستان. لیکن کیسے سر، جب تریسٹ اے کے اوپر جو تشریح تریسٹ اے کی گئی، کیا وہ رول آف لا تھا؟ جس طرح سے آپ سو موٹو کا غلط استعمال سپریم کورٹ میں ہوتا رہا ہے، وہ رول آف لا تھا؟ اس ملک کے اندر تو سپریم کورٹ اس وقت، آپ سپریم کورٹ بھی تو جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر ہے نا سر. دیکھیے نا، پاکستان جیسے ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم ٹو سم ایکسٹینٹ از اے نیسیسری ایکشن. اس لیے آپ اوتھ دیکھیں، چیف پرائم منسٹر کا اوتھ پہلے لے لیجئے، اس میں ایک سینٹنس ہے کہ آئی ول preserve, protect and defend the constitution of Pakistan. اسی طرح سے جب ججز سپیریئر کورٹ کے اوتھ لیتے ہیں انکلوڈنگ دا چیف جسٹسز، تو اس کے اندر بھی یہ سینٹنس جو ہے یہ کامن ہے کہ آئی ول پرزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو پوری طرح سے انفورس کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے. اس کے بغیر آئین کو نہ پرزرو کر سکتے، نہ ڈیفینڈ کر سکتے، نہ پروٹیکٹ کر سکتے. اچھا اب مصطفیٰ، جب ایگزیکٹو یہ کام نہیں کرتی، میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آپ یہ ایگزیکٹو یہ کام نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ محالہ یہ کام جوڈیشری کے اوپر ان کے اوپر بھی آ جائے گا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر اوتھ لیا ہوا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو دیٹ از دا ریزن. آپ دیکھیے نا، ایک طرف یہ یہاں پہ سب سے بڑی قدغن یہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے اور کھوکھر صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو یہ دیز آر دی آسپیکٹ. اور آپ نے اپنے چھاتی سے سنبھال کے رکھا ہوا، یعنی بند لفافہ کہتے ہیں آیا، اور بند لفافہ جو ہے آپ نے چھاتی سے لگا لیا، کسی کو نہیں دکھایا. مگر احمد اویس صاحب، صحیح بات ہے، مگر مصطفیٰ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے اوپر اتنے الزامات ہیں اور ان کے فیصلے بھی بہت سارے جو ہے وہ سامنے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے چیف جسٹس ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کروں تو سوائے ایک دو کے سب کے جو سموسے کی قیمت سے لے کے مطلب روٹی کی قیمت تک سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس جو ہوتے ہیں. تو کہاں پارلیمانی سسٹم ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ کے تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اور اگر وہ کوئی اپنا اختیار استعمال کرے گی تو پھر کہا جائے گا کہ یہ اپنے پاورز کو ایکسیڈ کر رہے ہیں؟ اسما بہن، ہماری جو تاریخ ہے اور جو ریسنٹ تاریخ ہے اس میں عدلیہ کو اور اس ایکٹیویزم پر اور منتخب وزراء اعظم کو نکالنے پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہے. آف کورس گٹھ جوڑ تھا، نیکسس تھا. بالکل. یہ ہمارے ہاں اچھے جج صاحبان بھی گزرے ہیں، جس طرح جسٹس ناصر الملک صاحب تھے، بہت اچھے، تصدق جیلانی صاحب تھے، بھگوان داس صاحب تھے. تو بڑے اچھے اور آنریبل لوگ بھی ہمارے ہاں گزرے ہیں. یہ دو ایگزامپلز ہیں کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کو ایز این انسٹیٹیوشن استعمال کیا گیا پولیٹیکل گورنمنٹس کو ری اسٹیبلائز کرنے کے لیے. میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ثاقب نثار صاحب کے ذریعے ڈی اسٹیبلائز کیا گیا. افتخار چودھری صاحب نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد رکھی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانے چاہیے. آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے. آئینی عدالت بلا شبہ اس کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ذکر ہے، لیکن کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ آپ اسی آئینی عدالت کو پارٹی بین کرنے کا اختیار دے دیں گے؟ یہ آرٹیکل 17 میں ترمیم کا اس میں ڈالا گیا. بالکل بالکل. اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کے اوپر اعتراض نہ کیجئے. ابھی آج سے 1.5 مہینہ پہلے تارڑ صاحب نے، جو ان کے دوسرے تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے، نہیں کرا سکے. باقی اور کسی سیاسی جماعت نے، ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اب پھر جب آپ دوبارہ آئینی عدالت کی بات کریں اور ساتھ یہ اختیار بھی دیں اور پھر ساتھ یہی کہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم نے اس عدالت سے اٹھا کر اس عدالت لے کر آنا ہے جنہوں نے بلے کا نشان بھی واپس لیا، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں؟ اب اس کا یہ ہم نے نہیں کہا بالکل بھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی لانا ہے. یہ قطعاً کہیں بھی نہیں لکھا، نہ کسی ورکنگ پیپر میں لکھا ہوا ہے، نہ کہیں. یہ اب ایشو یہ ہے کہ آج بھی فلور آف دا ہاؤس پہ لا منسٹر صاحب نے کہا کہ اب ان کے خوابوں میں زیادہ آتے ہیں تو کیا ایشو ہے. اب یہ تو ان کا اس ٹائم پہ یہ لوگ جس طرح ریفرنسز فائل کیے، شوکت علی صدیقی صاحب کے خلاف بھی کیا، قاضی صاحب کے بھی کیا،
اب تو یہ ایک اپریہینڈ کر رہے ہیں آرٹیکل 17 میں جو ترمیم ہے بیرسٹر صاحب، اس میں آپ کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی 15 دنوں کے اندر وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی تو سپریم کورٹ کی کنفرمیشن ہوتی ہے نا، مطلب فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے، اس کا پروسیجر ان پلیس ہے، وہ تمام تر چیزیں ہیں، کر سکتی ہے، جس طرح انہوں نے بھی بالکل ذکر کیا. تو یہاں پہ یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ پارٹی بیننگ کے حوالے سے، نہیں، یہاں پہ یہ ڈسکشن ہے کہ ہم اگر اس میں مثبت آئین سازی کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ظاہری بات ہے ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ، ایک اکثریت رائے کے ساتھ تمام تر لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی والے بالکل ساتھ ہیں، ایم کیو ایم والے بالکل ساتھ ہیں، دیگر اتحادی بالکل ساتھ ہیں. مولانا صاحب سے ان پرنسپل بات ہوئی اور وہ ان پرنسپل ایگری کرتے ہیں. میجورٹی آف نہیں، وہ کہہ رہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ تو وہ ایگری کرتے ہیں. پی ٹی آئی بھی ایگری کرتی ہے، پی ٹی آئی بھی ایگری کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ. کن پوائنٹس پہ اس پہ کرتی ہے وہ؟ دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ وہ کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ وہ بالکل ایگری کرتے ہیں. اور یہ آپ کے جو 3 گھنٹے کی رات کو میٹنگ ہوئی جس کی کمیٹی کی، تو ظاہری بات ہے اس میں اس کی تمام تر چیزیں آئیں. مولانا صاحب نے جو کہا وہ بھی تھوڑی بہت آپ کو رپورٹنگ آئی ہے، جو پی ٹی آئی نے کہا وہ بھی رپورٹنگ آئی ہے. مگر آپ یہ بنیادی حقوق کی آپ نے بات سنی، آرٹیکل 8 کی، وہ کہتے ہیں اس میں تبدیلی آپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹس کے پاس قومی سلامتی کا کوئی معاملہ ہی نہ جائے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تھوڑا سا دیکھیں، اس کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا. جہاں نیشنل سیکیورٹی والی جو بات کی گئی تھی وہ اے پی ایس کے حوالے سے، کیونکہ اے پی ایس کا جب وقوع ہوا ایپیکس کمیٹی میں وہ پھر گیا، جن کے نوجوان بچے جو سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں، ان کا لانگ سٹینڈنگ مطالبہ اس وقت سے چل رہا ہے کہ ہم جو ہمارے اوپر ہمارے افواج پاکستان یا دفاعی اداروں کے جو فوجی بھائی ہیں ان پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم تو اس پہ سولی پہ لٹکنا دیکھنا چاہتے ہیں، فی الفور دیکھنا چاہتے ہیں. سول عدالتوں میں یا کرمنل کورٹس میں جاتے ہیں. بینظیر صاحبہ کا سب سے ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ کو یاد ہوگا اے ٹی سی کے جج صاحب نے نہ صرف ان ملزمان کو ڈسپائٹ ہیونگ سو مچ ایویڈنس، کلیئر کٹ ایویڈنس، پولیس والوں کو جو ہے انہوں نے 7 سال سزا دے دی. جو اختیارات ہیں، جو اگر کوئی سویلین اس کے اندر ہے، کیا یہ شک بھی ہے کہ وہ معاملہ ملٹری کورٹس کے پاس ہی رہے گا، اس کا کوئی اپیل کا اختیار نہیں ہوگا، اس کی مرسی اپیل صرف آرمی چیف کے پاس ہوگی؟ کیا یہ بھی پھر اس کے اندر؟ دیکھیں اس میں یہ ایک ورکنگ ڈاکیومنٹ ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ابھی ہم نے ڈراپ کر دیا ہے اور وہ انیشل سٹیجز میں ہی ڈراپ ہو گیا ہے. دیکھیں اس میں نہیں، وہ ڈراپ ہو گیا. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آرا آئے گی، ظاہری بات ہے، اور اس میں کس نے ایگری نہیں کیا، اس میں آپ نے سوچ بھی لیا تھا مطلب یہ کہ یہ ہو کرنا چاہیے. نہیں، ہم نے دیکھیں ورکنگ میں آیا تو تھا نا، کہاں سے آیا ورکنگ؟ دیکھیں ظاہری بات ہے کمیٹی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ کوئی فائنل ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے نا. یہ تو جانا تھا اس کمیٹی کے بعد، اس نے سی سی ایل سی میں جانا تھا، کیبنٹ اپروول ہونا تھا، پھر جا کے جو ہے یہ کہیں لے ہونا تھا. یہ تو لے ہی نہیں ہوا. ترمیم کا پتہ نہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر ہم نے تو کور کیا. بالکل، آپ 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کر رہی ہیں. پہلے ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، پہلی چیزیں پبلک ہوتی تھی، اور یہ ابھی سے نہیں چل رہا. یہ اور مہینوں، میں اسی کی بات کر 4 رہا مہینے تقریباً، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں، اس سے 4 مہینے سے بھی زیادہ چلا. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک پروسیس یہ ابھی سے انیشیٹ نہیں ہوا. یہ اب اگر کہہ دیا جائے یا یہ ایلیگیشن حکومت پہ لگے کہ یہ کل رات کو سارا کچھ شروع ہوا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ تو فرام دا گیٹ گو جب سے حکومت آئی ہے اس پہ سوچو بچار ہو رہا ہے، اتحادیوں سے بات چیت ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے. اچھا میں نے بریک لینی ہے، مگر اگر جنرل فیض ہوتے تو نمبر بھی پورے کرتے. ہاں، بات اصل میں یہ ہے. پھر آپ دیکھیں نا، پھر آپ اس کے اوپر بھی دھیان دیں کہ آپ کے ساتھ ہم اصل میں صحیح حقیقی جمہوری ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہتا جاؤں، اور یہ بات میں حلفاً کر رہا ہوں کہ مجھے کئی دوست ایم این ایز انہوں نے بتایا کہ یار ہمیں بھی کہا گیا کہ 3 ہفتے پہلے سے جو اسلام آباد میں محبوس کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں نکل سکتے یہاں سے. اچھا، تو یہ ہمیں سب پتا ہے کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. یہ دور وہی ہے، بلکہ اس سے بدتر ہو گیا ہے. اور پہلے اگر ہائیبریڈ تھا تو یہ اب ہائیبریڈ پلس ہے، یا آپ اس کو ہائیبریڈ پرو میکس کہہ لیں. پرو میکس اچھا ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پوچھیں گے اب آگے ہونا کیا ہے. یہ آ بھی پائے گا یہ ترمیمی پیکیج یا نہیں آ پائے گا، اور کیا حکومت کو واقعی سبکی ہوئی ہے، اس کو کیسے حکومت ختم کر سکتی ہے، کیسے اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہے. بریک کے بعد
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. واقعی ایک مختصر ترین بریک کے بعد یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے مصطفیٰ، آپ نے کہا کہ پریشر تھا، مگر آپ یہ بھی مانیے کہ اگر پریشر تھا تو اس طرح کا پریشر نہیں تھا کہ جہاں پہ، کیونکہ آپ نے تو کیمرے بھی پکڑے اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے حاصل بزنجو صاحب مجھے یاد آ رہے تھے. کچھ نہیں بدلا اسما بہن. اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، وہ آن ریکارڈ ہیں کہ ان کے 2 سینیٹر صاحبان کے ساتھ کیا کیا گیا. تحریک انصاف والوں نے غالباً آپ کے پروگرام میں وہ آ کر انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ ان کے ایک ایم این اے آن بپی صاحب تھے، غالباً آپ ہی کے ساتھ پروگرام تھا ان کا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 20 کروڑ روپے کی آفر ہوئی. جب 20 کروڑ روپے نہیں لیے تو ایک ایم این اے صاحب کی بیگم اور بیٹی کو ان کے گھر سے لے گئے. تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں اور بہرحال یہ الزامات ہیں، بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں جی، پبلکلی لوگ اون کر رہے ہیں الزامات. پھر اس کے باوجود وہ پیکیج نہیں کرا سکے نا، یہ بھی تو دیکھیں. پوری تیاری تھی. اب دیکھیں نا، میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی تو یہ ہم لے کر آ رہے تھے، یہ تھا وہ تھا. آپ تو اسمبلی میں تیار بیٹھے تھے کہ بس مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں، اور انہوں نے 2-3 جو آزاد اراکین میں سے لوگ تیار کر کے صدر صاحب کے جو چیمبر ہے پارلیمنٹ کے اندر اس میں بٹھائے ہوئے تھے کہ بس ہم نے فوراً اس کو پاس کرا لینا ہے اور کوئی بحث کا موقع نہیں دینا. دیکھیں یہ آئینی ترمیم ہے، اس کے ابھی اور بھی ایسی کئی نکات ہیں جن پہ غور ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بن جاتی ہے تو وہ کہیں پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے کرنے کا ایک ذریعہ تو نہیں بن جائے گی. 18ویں ترمیم کے اوپر جلدی کیا ہے، مطلب جلدی کیا ہے؟ آپ ڈیبیٹ کرائیں. جلدی کیا ہے؟ کوئی جلدی نہیں ہے بالکل. دیکھیں اب میرے خیال سے کوئی ابہام شک وغیرہ کوئی تھا تو وہ میرے خیال سے کلیئر ہو گیا کہ جب تک اس پہ تمام تر جو اتحادی اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے اور وہ آن بورڈ ہیں. اب یہ 10 دن لگتے ہیں، 2 ہفتے لگتے ہیں، ظاہری بات ہے اس پہ کلاز بائی کلاز ہی ڈسکشن ہوگی اور جو آراء دوسری طرف سے آئے گی اس کو ہم بالکل انکارپوریٹ کر رہے ہیں. اس کو بالکل مولانا صاحب کی دیکھیں بڑی اچھی تجویز آئی تھی، انہوں نے کہا پینل میں سے ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سپیریئر موسٹ کو آپ لگا دیں. اچھی آ رہا ہے اور بھی وہ دے رہے ہیں، بالکل پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آ رہی ہیں. یہ تمام تر لوگ آراء دے رہے ہیں. جلدی ہمیں دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے جلدی تو یہی تھی نا، شاید یہی سوچا جا رہا تھا اتوار کو کروا لیں گے، سوموار کو عدالت لگ جائے گی اینڈ سو آن سو فورتھ. سوموار بھی گزر گیا. کوئی حکومت کمفرٹیبل ہے تمام تر معاملے میں. دیکھیں کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ ایک 8 ججوں کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ وہی تو اس پہ تو تمام تر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. اب دیکھیں ان کا الیکشن کمیشن کا اپنا اجلاس ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہ ہمیں کوئی نوٹس آیا ہے، وضاحت ہم نے مانگی ہے، آپ نے نہ بلایا، نہ کوئی عدالت لگی، نہ کوئی کمرے کھلے، نہ کوئی کاز لسٹ ایشو ہوئی، اور کیا نہ کوئی عدالت بیٹھی. یہ والا معاملہ بھی آئینی پیکج کا بھی اب سپریم کورٹ چلا گیا. یہ تو پری ایمپٹ نہیں کیا جا سکتا نا. کیا کوئی ہم نے ٹیبل لے کیا ہے ٹیبل پہ؟ مگر اچھا میں احمد اویس صاحب اس سے پہلے کہ آپ کے پاس آؤں مصطفیٰ، یہ امپورٹنٹ بات ہے. مثلا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ عمران خان صاحب کو سول ملٹری ٹرائل سے روکا جائے. اب ایک زمشن کے اوپر ایک درخواست جاتی ہے، انٹرٹین ہوتی ہے، اعتراضات دور ہوتے ہیں، اس پہ فیصلے آتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عابد زبیری صاحب کی چلی گئی، کل اس کو ٹیک اپ کر دیا جائے. ابھی قانون، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جوڈیشل انٹرونشن جو ہے وہ ایک جوڈیشل کو کی صورت بنتی جا رہی ہے؟ کہاں ہے پھر پارلیمنٹ کا اختیار کیا رہ جائے گا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جو حالات ہیں ملک میں آپ ان کو بھی اپریشیٹ کریں. 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 مہینے پہلے کھڑے ہو کے انہوں نے خط کے اندر کہا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. کیا یہ چیف جسٹس صاحب کس کے ایک شخص بھی پاکستان میں، وہ لوگ جن کے انہوں نے نام لکھے اپنے خط کے اندر، مجھے بتائیے تو صحیح، یہ کبھی کسی آپ نے ملک کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جج صاحبان کے بھائیوں کو کرنٹ لگائے جا رہے ہوں، عدالتوں پر حملے کیے جا رہے ہوں، فائرنگ کی جا رہی ہو؟ کیا نہیں ہو رہا؟ تو وہ جو جج صاحبان ہیں ان کو انصاف دینا کوئی کسی کو مقصود نہیں ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بھی بات، شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بھی کرے، بالکل ان کے ساتھ غلط ہوا. کس نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ، اور پھر اس وقت ابھی اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو کیا انہیں انصاف نہیں ملا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے وہ ایئرز بھی ریسٹور کرنے چاہیے تھے. بالکل. ہم تو پسند ناپسند کی بنیاد پہ کہ جو اس دور میں ہمیں پسند آ رہا ہے، پچھلے دور میں جو چیزیں غلط ہوئی ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کرتے چلے جائیں. بالکل. مگر جس طرح سے اس وقت عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، جو کہ بہت اتنے دباؤ کے باوجود وہ فیصلے دے رہی ہیں، اگر یہی 6 سال پہلے کیا ہوتا، اسی طرح عدالتیں کام کر رہی ہوتی، تو کیا آج کے دن ہم دیکھتے جو ہائیبرڈ پلس میں ہم پھر رہے ہیں؟ دیکھیں ہائیبرڈ کا نظام اور ہائیبرڈ پلس میں جانا یہ سیاستدانوں کی کمزوری ہیں.
آج اگر آپ جو جماعتیں بات کرتی ہیں جمہوریت کی اور رات 2 بجے جا کے وہ مسودہ وصول کرتی ہیں, نہیں پتا, ابھی آپ کے سامنے کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ رات 2 بجے ہمیں ملا اور پہلی چیز ہم نے اس کے اندر جو دیکھی, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ آرٹیکل 8 کے اندر ترمیم تھی. آرٹیکل 8 کیا ہے؟ بنیادی حقوق کے حوالے سے. اور کیا آرٹیکل 8 کہ بنیادی حقوق سے متصادم کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی تو وہ منسوخ تصور کی جائے گی, یہ کہتا ہے آرٹیکل 8. اور آپ اسی کو بدلنے چلے, اور پھر یہ واضح طور پر آئین کے اندر جب لکھا ہوا ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ کسی بھی صورت ان کے مخالف کوئی قانون نہیں بن سکتا, آپ وہ بدلنے چلے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر اعتبار کریں. تو آپ نے دیکھیں اس وقت سیاستدان, ان کا کردار انتہائی غیر مناسب ہے. عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, تمام سیاستدان اس وقت صرف ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں کہ بس ہم کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ہم سے راضی ہو جائے. جن کے ساتھ راضی ہو گئی وہ خوشی سے نہال ہے, جن کے ساتھ نہیں راضی ہو رہی ان کی بھی خواہش فقط اتنی ہے, عمران خان صاحب کی بھی فقط اتنی ہے کہ مجھے واپس گود لے لو. بالکل. مگر احمد اویس صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی میں جس طرح کے فیصلے ہوتے رہے, اگر وہ فیصلے جو کہ اب نہیں ہو رہے اس وقت نہ ہوتے تو پاکستان کا سیاسی نظام اتنا کمزور نہ ہوتا, پارلیمنٹ اتنی کمزور نہ ہوتی. ایک وزیر اعظم کو جس طرح سے آپ نے رخصت کیا, 2 وزرائے اعظم کو, وہ اس وقت تو خاص کر کے تحریک انصاف تو ساتھ کھڑی تھی عدالت کے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے سیاسی نظام جو ہے اور پولیٹیشین جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں سے کمزور نہیں ہوئے, نہ ہو سکتے ہیں. یہ کمزور ہوئے ہیں بار بار مارشل لاء کے اور آلٹرنیشن سول اور ملٹری رول کی وجہ سے. انٹرفیرنس جب اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جس طرح بڑی کھوکھر صاحب نے تو خوبصورت باتیں کی کہ انہوں نے کہا کہ ہائیبریڈ اینڈ ہائیبریڈ پلس, اور پھر اور بھی آگے بھی چلے گئے پرو میکس. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی اب ایسا نہیں ہو رہا. ابھی آپ بتائیے کہ سینٹ, میں پچھلی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, الیکشن ہو گیا 8 فروری کا, اور الیکشن جیسا کیسا بھی ہو گیا. الیکشن کے بعد سینٹ کا الیکشن آیا. کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب تھے محسن نقوی صاحب, کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہ ممبر تھے نہ تعلق تھا ان کا. الیکشن کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا. وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کے انہوں نے ایک ایسے بندے کو جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہے, یہ ساری بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ دے کے کامیاب کر رہی ہیں. کس کا کہنے کے اوپر؟ تو سر یہ تو ماضی میں باپ پارٹی بن گئی تھی, اس طرح سے پوری کی پوری باپ پارٹی آ گئی تھی, اس کی بینیفیشری بھی بعد میں. جی میں جہاں بھی سوال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کو جسٹیفائی کسی سٹیج پہ نہیں کیا جا سکتا, اور کہیں ختم تو ہونا ہے. اگر یہ برائی چلتی آئی ہے تو یہ ایک کلمینیٹنگ پوائنٹ تک آ گئی ہے, اس کو کہیں تو آپ نے ختم کرنا ہے. اور دوسری بات میں ایک بڑی اہم بات کروں گا جو ابھی ایک جوڈیشری کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے اور یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے, میں آپ کو بتاؤں ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی انٹیگریٹی وائز اور ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کو اور مضبوط بنانے کے لیے کہ وہ جو کمزوریاں ہم نے نشاندہی کی ہیں وہ نہ ہوں. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا نا, دیکھیے جس کو نہیں چھوڑا, جس چیز کو چھیڑا بھی نہیں ہے, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. آرٹیکل 209 آرٹیکل 209 میں یہ اگر کوئی ترمیم ایسی لے کے آتے کہ جہاں ججز ذرا بھی کوئی اپنے پروفیشنلزم سے اور جو وہ اوتھ سے رائٹ لیفٹ ہو کے اور وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کی وائلیشن نظر آ رہی ہے, تو فوراً بڑا اسٹرانگلی وہ صرف ایک آرٹیکل 209 جو وہ آئین کا حصہ بنانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی, اس کو استعمال میں لے کر آئے. اس میں ترمیم کی ضرورت تھی, اس کو چھڑا نہیں گیا. بارہ کر دیے انہوں نے اراکین, مگر دیکھیں نا احمد اویس صاحب, ایک شخص کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں, ہائی کورٹس کو دیکھیں سر ہائی کورٹس کو دیکھیں یا کورٹس کو دیکھیں, وہ جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. کسی کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ بات نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتی. ایک بات میری بات سنیے گا آپ, ساری دنیا میں, ایک منٹ سنیے گا, پاکستان نہیں ساری دنیا میں کرمنل لاء کے اوپر یہ اسٹیبلش ہے. ابھی عقیل صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو. ایک ہی فلسفہ جو ہے جورسپروڈنس میں کہ آپ
10 गुनाहगार को आप बरी कर दें, कहीं एक गुनाहगार, एक जो मासूम आदमी है जो बेगुनाह है उसको फांसी ना लग जाए, उसको सजाए मौत ना हो जाए। ये सारी दुनिया में इंसान की लाइफ इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक बात। तो इसी फिलॉसफी पे यहाँ भी है, क्रिमिनल लॉ चलता है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बुलडोज करके आर्टिकल 199 में से अगर आप बुलडोज भी तो खौफ के कल अदालत खुल जाएगी, ये कहाँ हुआ है कि कल अदालत खुल जाएगी तो फिर ये फैसले हो जाएंगे और जज बैठ जाएंगे और वो वहां से एक हुक्मनामा या वजाहत निकाल दे। कभी आपने सुना है कि तफसीली फैसले से पहले वजाहत भी आ जाए? अहमद उवैस साहब, आपका माशाल्लाह इतना तजुर्बा है। नहीं, देखिए ना, तफसीली फैसला तो अब आया, उसकी फैसला तो अब आया ना, उसकी वजाहत कहाँ? वजाहत तो बल्कि सर कल जो वजाहत आई है उसके ऊपर आज फिर वजाहत आई है, आज फिर एक और वजाहत डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से आ गई है, उस वजाहत के ऊपर वजाहत। यानी ये किस मुल्क में होता है सर? आप देखिए सिर्फ इस हद तक आ रही है कि देखिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट अभी भी जुडिशियल रेस्ट्रेंट शो कर रही है कि यार मामला पूरी में याद नहीं आराम से हल हो जाए, प्रोग्राम में मैं तक ना जाना पड़ेगा हुआ। मैं सर यही पूछ लेती हूँ। बिल्कुल हाँ। देखिए अब ये इंडिकेटर्स है ना, जुम्मे को एक प्रोग्राम में मैं था, वहां पे प्रोग्राम में बात हुई, मैंने कही 41 लीगली स्पीकिंग ये आज़ाद हैं। अगले दिन वजाहत आ गई, ये कैसी वजाहत है? और ना अदालत खुली, ना किसी को नोटिस मिला, ना कोई और बात हुई, ना कोई कॉज लिस्ट आई, ना ये भी नहीं पता कि वो जज साहिबान यहाँ पे इस शहर में मौजूद भी थे या नहीं थे। ये तो हालात हैं आपके इस जुडिशल सिस्टम के। तो इसी खौफ के तहत आप कह रहे थे कि तो मुझे हफ्ते की रात को मतलब पार्लियामेंट किधर है? नहीं, सर आप मैंने तो मेरे से सवाल किया गया, मैंने लीगल पोजीशन बता दी। बैरिस्टर साहब आप असर्ट करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हमारा इख्तियार ये है कि हम रातों रात बैठ के चंद सेकंड्स के अंदर एक आईनी कतन नहीं। देखें, मैं ये चीज जो आपको मैंने बात की, इसको देखना होगा कि हमने खुद पार्लियामान ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने ये राइट्स खुद दिए हैं, और जो कि जिसकी जो मिसाल है वो आपको आप तारीख में उठा के देखें तो बिल्कुल मिलती है। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे यही बात हुई कि तमाम सियासी जमातों को और उसके साथ पार्लियामान को अगर मजबूत करना है, अगर हकीकी मानों में, तो देन वील हैव टू असर्ट कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कि हमें ये दिखाना है और बताना है कि कानून साजी करना हमारा काम है, आईन साजी करना हमारा काम है। और से लिफाफे के अंदर कानून साजी आ जाए और आप लोग किसी को दिखाएं ना। ये एलिगेशंस तो हो सकती हैं, कमेटी वहां पे मौजूद है, सैर हासिल गुफ्तगू और बहस भी हो रही है और चल भी रही है। कौन सा को पास हो गया? देखिए, एक वर्किंग पेपर था, हमने अपनी अक्ल समझ सोच के मुताबिक हमने जो समझा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एलाइज के साथ हमने वो थोड़ा सा वर्किंग पेपर बना के किया। उस पे एतराजात एक नहीं 100 हो सकते हैं, लेकिन आए तो सही, बैठे तो सही, कोई कम से कम आरा से हम भी आपकी आरा से मुफीद हों, उसको इनकलकेट करें, उसको इनकॉर्पोरेट करें। और अगर किसी चीज पे वाक़तन एतराज है तो हमने 2 चीजें ऐसी गिरा दी हैं, उसमें से हमने उसको इग्नोर कर दिया। यही जो आपसे मैंने नेशनल सिक्योरिटी वाले हवाले से जो बात ये भी निकल गई हाई कोर्ट्स वाला, ये अब इनिशियल स्टेजेस पे निकली है। और हाई कोर्ट्स का ये नहीं है कि कोई 199 के हवाले से जो है उनका कोई बिल्कुल 199 को ही काटा लगाया जा रहा है, ये भी नहीं है। और आर्टिकल 8 की जो ये बात कर रहे हैं, मेरे तो नजर से आर्टिकल 8 की नहीं, वो नहीं, कामरान मुर्तजा साहब उन्होंने कहा मेरे सामने जब खुला तो सबसे पहले आर्टिकल 9A की इंसर्शन हुई है। और वो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के हवाले से है। और वो मुसवदा जो वर्किंग पेपर था, मुसवदा तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो एक नया आईन ही आप दे रहे हैं। नहीं, आईन नहीं, उसमें बेहतरी है। देखिए, उसमें बेहतरी है। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से तो है, उसमें फिर उसका प्रोसीजर है, लेकिन उसके साथ फिर अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी है कि आर्टिकल 17 है, उसके साथ 185 है, 188 है, 184 है, उसके बाद बलोचिस्तान असेंबली की नुमाइंदगी है, हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं, आईनी अदालत के जो बलोचिस्तान की असेंबली की नुमाइंदगी वाला भी अभी फिल वक्त वो, क्योंकि हमने उनको कहा कि प्रोविंशियल है, आप वहां पे जाके डिसाइड करें। हमारे पास आज है, बिल्कुल जरूर करेंगे। मैं पार्लिमानी निजाम के हम सब हामी हैं और होना भी चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर ये हक पार्लियामेंट के पास है मुस्तफ़ा साहब कि वो आइन में करे, वो गलत हो सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं, मगर ये क्या उनसे हक ले लेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, यही तो मैंने सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होते हुए आपको पस मंजर दिया कि जिस वक्त का आइन पास हो रहा था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके अंदर लेजिस्लेचर के पास अनफेटेड पावर्स नहीं है। उसकी पावर्स को, पार्लियामान की पावर्स को 2 कदगनें लगाई गई हैं उसके ऊपर। पहली कदगन कि आप बुनियादी हकूक से मुतसादम कवानीन नहीं बना सकते और इनके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते,
اور دوسرا کہ عدلیہ کی آزادی کے متعلق آپ قوانین نہیں بنا سکتے. یہاں پر آپ پورا سٹرکچر چینج کر رہے ہیں. درست ہو گیا. سپریم کورٹ کے بھی تو اختیارات ہوں گے, اس پہ بھی تو قدغن ہونی چاہیے. میں اس پہ بھی آتا ہوں. یہ میرے بھائی وکیل ہیں, لیکن لیگلی انکریکٹ بات ہوئی یہاں پر. کہا گیا کہ جناب کہ سپریم کورٹ نہ کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی, نہ کوئی وہاں پر پیش ہوا, اور یہ انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا. جو پہلا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, جب پوری فل کورٹ بیٹھی تھی, اس میں جو 8 جج صاحبان کا جو فیصلہ تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن میں کسی چیز کے اوپر وضاحت درکار ہو تو وہ ان چیمبر ہمارے پاس آ سکتا ہے. ایسا ہی ہے جی. دیکھیں میں ایک سیکنڈ. اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے وہاں پر درخواست فائل کی تو کیا اس درخواست کی کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی؟ کیا اس درخواست کے اوپر کوئی وہاں پر ہیئرنگ ہوئی؟ ہونی چاہیے تھی نا. نہیں ہوئی. اس وقت تو آپ نے نہیں کہا. دیکھیں میں تو اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا آپ کو کوئی وضاحت چاہیے ہو آپ آ کے ہم سے لے لیں. انہوں نے درخواست فائل کی رجسٹرار کے پاس, مگر اس کا تفصیلی فیصلہ بھی تو نہیں آیا. تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ الگ چیز ہے. تفصیلی فیصلہ شارٹ آرڈر وہ دے چکے ہیں, تفصیلی فیصلہ وہ عدالت جب دے گی. مصطفیٰ بھائی, میں آپ سے جواب لیتی ہوں, لیکن کیا انہوں نے اپنی پاور سے ایکسیڈ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو بطور کانسٹیٹیوشنل ادارہ وائلیٹ نہیں کیا؟ ہم ملک کے اندر کیا اصول طے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے 3 ججز کی بات نہیں ماننی, ہم نے 2 کی نہیں ماننی, ہم نے 5 کی نہیں ماننی, لیکن اگر فل کورٹ بیٹھ جائے 8 ججز کہہ دیں تو ہم نے وہ بات بھی نہیں ماننی. یور ٹیک. دیکھیں کہاں پھر تو ایناکی ہے. نہیں, آپ نے اس چیز کو کہیں تو سرٹینٹی ان لا لے کر آنی ہے معاشرے کے اندر بھی. دیکھیں آپ بھی وکیل ہیں, احمد اویس صاحب بھی وکیل ہیں, مجھے یہ بتائیں نا کہ وہاں پہ جب ایک انیشل چیز سے ہی تمام تر چیز وہ غلط جا رہی ہے, when there is a thing provided in the law, it should be done and conducted in that particular manner. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جب آئین اور قانون واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, یہ کہاں سے اخذ کر لیا گیا کہ پی ٹی آئی ان کے سامنے موجود نہیں, گئی سنی اتحاد کونسل, اب وہ سرٹیفکیٹس بھی دے رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 39 ہم نے ڈکلیئر کر دی, وہ پی ٹی آئی کے تھے, اور اب یہ 41 بھی بیکاز we're saying کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے. سارے ملک نے بینگنوں ٹماٹروں پہ مورے مار کے الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, تسلیم ایک دوسرے کا دیکھیں ادارے ایک دوسرے کا رول اسیوم نہیں کر سکتے. اسی لیے جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے جو آئین میں کانسٹیٹیوشن کے اندر اسکیم آف تھنگز میں چیزیں دینی ہیں, اس پہ عمل پیرا. بہت شکریہ. اور عمل پیرا کرنے کے لیے پاکستان کا جو ہے اس کو صرف اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا, اس کو اس کے مطابق کام کرنا ہے. وہ سب سے زیادہ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے. کنسنسس کے ساتھ چیزیں ہوں گی تو معاملات آگے بڑھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باہر سے بہت سے ادارے بیٹھ کے پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور یہ آئین پسندی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.